Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, now we are going to start our Urdu class and with the lesson number 13 मामून का बचपन। तो सबक नंबर 13 से आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं क्लास की। मामून का बचपन। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक अपने हाथ में ले लें और साथ के साथ बुक भी रीड करेंगे। जिस तरह से मैं आपको रीड करवाती हूँ उसी तरह से आपको भी अपनी बुक रीड करनी है। तो अपनी बुक उठा लें और एक पेंसिल भी अपने हाथ में ले लें अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो तो, ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम मामून का बचपन। मामून जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़हीन और होशियार थे और वो अपने उस्ताद का, अपने टीचर की इतनी इज़्ज़त करते थे, इतना एहतराम करते थे कि कुछ भी हो जाए कभी भी अपने टीचर की, अपने उस्ताद की उन्होंने अपने माँ बाप से शिकायत नहीं की। जिस तरह आज के बच्चे हैं कि अगर टीचर, उस्ताद उन्हें डांट देते हैं तो वो जाकर फ़ौरन अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं कि आज हमें टीचर ने मारा, आज हमें टीचर ने डांटा। ये नहीं बताएंगे कि क्या गलती थी, क्या वजह थी जिस वजह से टीचर ने हमें डांटा या हमारी पिटाई लगाई। अपनी गलती कभी नहीं बताएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे टीचर ने हमें बिला वजह मार दिया। और जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हारून जो थे अपने टीचर की, अपने उस्ताद की कितनी इज़्ज़त करते थे कि वो बिना किसी वजह के उस्ताद ने उनकी पिटाई लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने वालिदैन से उनकी शिकायत नहीं की। इससे आपको एक सबक सीखना चाहिए कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मामून बचपन से ही बहुत ज़हीन और बाअदब बच्चा था। बाअदब यानी हर किसी का, अपने बड़ों का अदब करने वाला, इज़्ज़त करने वाला बच्चा था। उसके वालिद साहब हारून रशीद मुसलमानों के खलीफा थे। 5 साल का हुआ तो बड़े बड़े उलमा और काबिल असातिज़ा उसकी तालीम तरबियत के लिए बुलाए गए। जब वो 5 साल का हुआ तो उलमा कहते हैं बहुत बड़े बड़े आलिम, आलिम की जमा है उलमा, तो आलिम, उलमा और असातिज़ा यानी उस्ताद की जमा है असातिज़ा। तो उलमा और असातिज़ा उसकी तालीमी तरबियत के लिए बुलाए गए। उसकी अक़ल और दानाई का ये हाल था कि उस्ताद छोटे से सारे इशारे से वो अपनी गलती समझ जाता था। दानाई कहते हैं अक़लमंदी, इसको अंडरलाइन करेंगे। दानाई का मतलब अक़लमंदी। उसकी दानाई का ये हाल था कि उस्ताद के छोटे से इशारे से वो अपनी गलती समझ जाता था। यानी ज़रा सा उस्ताद इशारा करते थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है तो वो फ़ौरन समझ जाता था कि यहाँ मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। एक दिन वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जब इस आयत पर पहुँचा, तर्जमा, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। ये तर्जमा दिया हुआ है, आयत नहीं लिखी गई, उसका तर्जमा बता दिया गया है। क्या था कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो बेख्तियार उस्ताद की नज़र उसकी तरफ उठ गई। उस्ताद यानी जो उसके टीचर थे वो देखने लगे। पहले तो वो समझा कि शायद आयत की तिलावत करने में गलती मगर वो दोबारा तिलावत करके देखा तो सही थी। मगर वो समझ गया कि उस्ताद ने उसकी तरफ क्यों देखा। जैसे ही ये आयत आई कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, इस आयत पर उस्ताद ने फ़ौरन मामून की तरफ देखा। तो वो पहले तो ये समझा कि शायद मैंने गलत पढ़ दिया है, तो उस्ताद मोहतरम मुझे इस तरह से देख रहे हैं। उसने दोबारा पढ़ के देखा तो वो तो सही था। फिर वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके वालिद ने उससे कुछ वादा किया था जो वो उस्ताद से पूरा ना कर सके। तो इस वजह से उस्ताद ने उसकी तरफ देखा। तो वो आगे देखते हैं, चलिए क्या है। जब उस्ताद चले गए तो वो सीधा अपने वालिद साहब खलीफा हारून के पास गया और उनसे अदब से कहा, आपने उस्ताद मोहतरम को कुछ देने का वादा किया था तो वो पूरा कीजिए। देखिए कितनी समझदारी वाली बात है कि उस्ताद ने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनके देखने से ही
وہ بچہ یعنی مامون سمجھ گیا تھا کہ میرے والد نے ضرور کچھ نہ کچھ استاد سے میرے وعدہ کیا تھا دینے کا جو اب تک نہیں دیا، تو وہ اپنے والد کے پاس، اپنے پاپا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے استاد محترم کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ پورا کیجئے۔ والد صاحب نے کہا، ہاں انہوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی تھی جسے میں نے منظور بھی کر لیا تھا، کیا انہوں نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا؟ مامون نے جواب دیا، جی نہیں۔ مطلب انہوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی ہوگی، کسی کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سفارش کی ہوگی، تو خلیفہ ہارون نے منظور کر لی تھی کہ چلو یہ کام ہو جائے گا، لیکن شاید وہ کسی وجہ سے بھول گئے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں اپنے بچے سے کہ کیا استاد محترم نے آپ سے کچھ ایسا ذکر کیا تھا؟ تو مامون نے جواب دیا، جی نہیں۔ والد صاحب نے پوچھا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تب مامون نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ استاد محترم کا اس آیت پر اچانک چونک پڑنا بے وجہ نہیں ہو سکتا، یعنی کتنے آبزرو کرنے کی بات ہے کہ اس بچے نے کتنا باریکی سے آبزرو کیا کہ جیسے ہی یہ آیت آئی اور استاد کا چونک جانا، اس بات سے ہی وہ بچہ سمجھ گیا کہ شاید کہیں نہ کہیں میرے والد نے کچھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ آیت پر چونک پڑنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے کی اس دانائی پر بہت خوش ہوئے، دانائی یعنی عقل مندی، تو ہارون رشید جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے کہ صرف دیکھنے سے ہی، استاد کے دیکھنے سے ہی اس آیت کا مطلب میرا بیٹا اچھی طرح سے سمجھ گیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ استاد محترم پڑھانے آئے، نوکروں نے استاد محترم کے آنے کی خبر مامون کو کہلا بھیجی، لیکن مامون کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کا مطلب دیر۔ بس پھر کیا تھا، نوکروں کو شکایت کرنے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے، حضرت جب آپ یہاں نہیں ہوتے تو یہ مامون میاں ہمارا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ مامون جب پڑھنے پہنچا تو استاد محترم نے اس شکایت کی وجہ سے اچھی طرح مرمت کی اور 6-7 بیت رسید کر دیے۔ بیت کہتے ہیں، پہلے جو مولانا وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس ایک لکڑی کی سی، چمڑے کی سی ایک ڈنڈی ہوا کرتی تھی، اسے بیت کہتے تھے۔ تو وہ کیا ہوا کہ جھوٹ بولا تھا نوکروں نے، اس وجہ سے کیا کیا، استاد محترم نے 6-7 بیت رسید کر دیے، بہت تیز تیز مارا۔ مامون رونے لگا۔ اتنے میں نوکروں نے مامون کو خبر دی کہ حکومت کے وزیر جناب جعفر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوکروں نے کیا خبر دی کہ حکومت کے وزیر جناب جعفر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مامون نے فوراً آنسو پوچھے اور نوکروں کو حکم دیا کہ اچھا آنے دو، کیونکہ نوکر تو وہ مامون کے بھی تھے نا، جب ان کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں تو وہ مامون کے بھی نوکر ہوئے۔ تو نوکروں نے جیسے ہی کہا کہ وزیر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور ان سے کہا کہ آنے دو۔ وزیر صاحب آئے اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ استاد محترم خوف زدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں مامون وزیر صاحب سے میری شکایت نہ کر دے۔ اب کیونکہ استاد ابھی مار کر نمٹے تھے بچے کو، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، یعنی وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، خوف زدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ میری شکایت کر دے وزیر صاحب سے۔ تو وزیر صاحب جب چلے گئے تو استاد محترم نے پوچھا، تم نے میری کوئی شکایت تو نہیں کی؟ استاد پوچھ رہے ہیں مامون سے۔ مامون نے نہایت ادب اور احترام سے کہا، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب سے تو کہنے والا نہیں، ان سے کیا کہوں گا؟ تو مامون کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے تو کہنے سے رہا، یعنی آپ نے جو میری پٹائی کی ہے اس بات کا ذکر اپنے والد سے، اپنے پاپا سے تو کرنے سے رہا، تو میں وزیر صاحب سے کیا آپ کی شکایت کروں گا؟ اور بھلا کیوں کروں گا میں آپ کی شکایت وزیر صاحب سے؟ تو حضرت انہوں نے کیا، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب سے تو کہنے والا نہیں۔ جیسے کہ آج کل کے بچے ہیں، ذرا سا کچھ ڈانٹ دیا جائے تو فوراً گھر جاتے ہی شکایت کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں ان سے تو کہنے والا نہیں، تو ان سے کیا کہوں گا؟ کیا مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کے پڑھانے لکھانے
ادب اور تمیز سکھانے سے مجھ کو کس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ ہے سمجھداری والی بات۔ کیا کہہ رہا ہے بچہ کہ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ جو مجھے سکھا رہے ہیں، آپ جو مجھے پڑھا رہے ہیں، جو بھی ادب تہذیب مجھے دے رہے ہیں، اس سے مجھے کتنے فائدے ہوں گے۔ فائدے کی جمع ہے فوائد، تو اس سے مجھے کتنے فائدے حاصل ہوں گے یہ میں جانتا ہوں۔ اگر آپ میری غلطی پر مجھے ڈانٹیں گے نہیں، مجھے ماریں گے نہیں، تو میں اس غلطی کو صحیح سمجھوں گا اور وہ دہراتا رہوں گا۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تبھی تو میں اس غلطی کو غلطی سمجھوں گا۔ تو وہ یہ بتا رہا ہے اپنی انہی نیک عادات، اخلاق اور عقلمندی کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد مامون ہردل عزیز خلیفہ بنا۔ یعنی انہی عادتوں کی وجہ سے اپنے والد کے انتقال کے بعد، کیونکہ خلیفہ ہارون جو تھے وہ تھے خلیفہ تھے، ہارون رشید جو تھے وہ خلیفہ تھے، تو مامون بھی ان کے بعد میں خلیفہ بنے۔ اور ہردل عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کو چاہتا تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ استاد محترم کا ادب اور احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے آپ نے یہ دیکھا۔ آپ یہ سیکھیں، یہ آپ کے سیکھنے کے لیے ایک سبق ہے کہ جو بچے اپنے استاد کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں ان کے پیٹھ پیچھے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہی استاد کی وجہ سے آپ کو کتنا علم حاصل ہوا ہے، کیا کچھ آپ نے انہی کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے اور سمجھداری کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں مامون کی سیرت سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے استاد محترم کی عزت کریں۔ یہ کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنے استاد کی عزت کریں، ان کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مشہور قول ہے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ دیکھیے اس کے اندر بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے اس قول کے اندر کہ باادب بانصیب، جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، یعنی اچھے نصیب والا ہوتا ہے، بلند نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، یعنی جو اپنے بڑوں کی بے حرمتی کرتا ہے، اپنے بڑوں کی بے عزتی کرتا ہے، اسے بد نصیب کہتے ہیں، کیونکہ اسے بھی کبھی عزت نہیں ملتی۔ جو اپنے بڑوں کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اسے بھی کبھی عزت نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں بننا ہے با ادب۔ با ادب بن جائیں گے تو با نصیب ہو جائیں گے۔ ہمیں بے ادب بالکل نہیں بننا، کیونکہ اگر ہم بے ادب ہوں گے تو بد نصیب کہلائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں یہ جو ہم نے خلیفہ مامون کا بچپن، ان کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، آپ بہت کچھ اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ اور اس سبق کو کئی بار انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور جو بھی اس میں سبق آموز باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو انہی باتوں سے کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے نیو ورک کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔